अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। आसान और मोहब्बत। मजाक अच्छा है साहिब। मिशी आ भी जाओ, कब से वेट कर रहे हैं हम। जब बिया की बर्दाश्त खत्म हुई तो वो बोल ही पड़ी। कब से वो दोनों कार में मिशी क्या वेट कर रहे थे और मैडम आके ही नहीं दे रही थी। आ गई आपी, सॉरी मेरा क्लच नहीं मिल रहा था। अपनी चीजें अगर जगह पे रखोगी तो मिलेंगी ना। मामा सही कहती हैं, तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज का ख्याल नहीं होता कि कहाँ पे है। सॉरी ना आपी, प्लीज आप गुस्सा ना हो प्लीज, पक्का मैं आगे से ख्याल रखूंगी। गाजी भाई प्लीज अब जल्दी चले ना, खुद तुम देर से आई हो और अब देखो तो जल्दी चले गाजी भाई। गाजी कहाँ पीछे रहने वाला था, फौरन से मिशी की नकल उतारी। बस करो अब मत तुम दोनों शुरू हो जाना। जब बिया ने मिशी को देखा तो फौरन बोली, क्योंकि अब मिशी मैडम स्टार्ट होने वाली थी। इसी तरह बातों में वो सब शॉपिंग मॉल पहुंच गए। चलो अब जल्दी से शॉपिंग करो, मैं जरा अपने लिए कुछ देख लूं। कहते साथ ही गाजी मेल साइड पर चला गया और मिशी बिया को लेकर गर्ल्स शॉप में एंटर हो गई। मिशी को तो जो चीज पसंद आ रही थी वो तो बस बिया के लिए लेती जा रही थी। बिया के ना करते हुए भी उसने बहुत सी चीजें लेकर दी थी। अचानक मिशी को एक ड्रेस खुद के लिए पसंद आया तो वो वहां चली गई, जबकि बिया की नज़र सामने ज्वेलरी शॉप के एक बहुत ही प्यारे पेंडेंट पर पड़ी तो वो उसकी तरफ बढ़ी और दो नज़रें जो कब से बिया के ताकुब में थीं वो फौरन उस तरफ बढ़ा। वो सिर्फ इसीलिए तो यहाँ आया था। पाकिस्तान में जो उसकी फैक्ट्रीज थीं अब इसे वो खुद हैंडल करना चाहता था, लेकिन वजह एक ही थी, उसकी हुडी। आज उसके दीदार के लिए ही तो वो यहाँ था। अपने सारे काम छोड़ के वो बस उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब था और अब वो इसके सामने थी। पेंडेंट के लिए उसकी नज़रों में सताइश देखकर इसे वो फौरन खरीद लिया था। भैया ये पेंडेंट दिखा दीजिएगा, भैया ने शॉपकीपर से कहा था। सॉरी मैडम, ये एक ही पीस था जो कि सेल हो चुका है, जस्ट अभी उन्होंने खरीद लिया, उसने एक तरफ इशारा करके बताया था। जब भैया ने पीछे देखा तो हुडी में उस शख्स की पीठ थी उसकी तरफ। कोई बात नहीं भैया, मैडम आप कुछ और देख लें, और भी बहुत से हैं। नहीं भैया शुक्रिया, मुझे वही चाहिए था, लेकिन अगर वो सेल हो गया है तो कोई बात नहीं। इस बात से अनजान कि वो गिफ्ट चुपके से किसी ने उसके बैग में रख दिया है, वो आराम से वहां से चली गई। मिशी और गाजी भी तब तक आ गए थे। कहाँ थी आपी आप, कुछ लिया नहीं आपने? कुछ पसंद आया था लेकिन वो सेल हो चुका था, और वैसे भी मैंने इतना कुछ तो ले लिया है, अब चलो जल्दी से, बहुत टाइम हो गया है। नहीं ना आपी, अभी हम आइसक्रीम खाएंगे, चले फिर चलते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद घर का रुख किया, क्योंकि अब बिया की पैकिंग करनी थी। परसों उसे वापस जाना था, लेकिन इससे पहले अपनी जान से प्यारी दोस्त अलीना को भी पिक करना था, लेकिन अलीना ने मना कर दिया था। उसका कहना था कि वो खुद अफंदी हाउस आ जाएगी, वो कल अलीना ने आना था। अपनी जिंदगी में आने वाले पलों से अनजान वो नमाज अदा करके ही सो गई। आज थक भी तो गई थी। एक शॉपिंग से तो जान जाती थी उसकी, लेकिन जाना भी जरूरी था। बेसमेंट में एक लड़के को कुर्सी पे रस्सियों से बांधा हुआ था। वो कोई आम कुर्सी नहीं थी, उस कुर्सी पे हर तरफ टूटे हुए कांच के टुकड़े पेवस्त थे। अगर कोई इस कुर्सी पे बैठे तो उसकी कमर, हाथ और लोअर साइड छिल जाए, और इसे तो रस्सियों से बांधा हुआ था, वो भी मुसलसल 2 घंटों से। तकलीफ की शिद्दत इतनी थी कि पूरा जिस्म खून खून हो गया था, लेकिन मुंह में कपड़ा होने की वजह से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। अचानक से बेसमेंट का दरवाजा खुला और वो मगरूर चाल चलता अपने शिकार की तरफ आया और खींच के उसके मुंह से कपड़ा निकाला, और फिर बेसमेंट में सिर्फ उसकी चीखों का शोर था। तकलीफ की शिद्दत से चीख चीख के उसके गले में कांटे से चुभ गए थे। इसके मुंह को अपनी फुलादी हाथों में दबोचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिया को इन गलीज नजरों से देखने की? आज तक मैंने कभी इसे सख्त नजरों से नहीं देखा, और तुमने उसे इन गलीज नजरों से देखा। ये तो शुरुआत है। बशर को इशारा किया तो वो पानी से बड़ा पानी का टब लाया, जिसमें खोलता हुआ गर्म पानी था, और फिर इसी तरह वो खोलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल दिया। जख्मों पर जब खोलता हुआ पानी पड़ा तो उसकी चीखें आसमान को छूने लगी। वो रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन डीजे को कोई फर्क न पड़ा। वो संगदिल बड़ी सफाकियत से अपने काम में जारी रहा। जब वो नडाल होकर बेहोश होने लगता फिर से वही अमल दोहराया जाता। जब वो अदमुआ हो गया तो दोबारा से बशर को आवाज़ दी। बशर, इस वक्त जिसे भी आंखों के डोनेशन की नीड है उसकी आंखें इन्हें डोनेट कर दो।
یہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ کسی کو بھی دیکھے، اور اس کی یہی سزا ہے، یہ بغیر آنکھوں کے رہے گا تاکہ پھر کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا ہی نہ سکے۔ جب آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو کیسے دیکھے گا؟ ڈی جے کسی کو بھی معاف نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ جو بھی میری کسی بھی چیز کی طرف آنکھ اٹھانے کی غلطی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ بیا جب شاپنگ کر رہی تھی تو ایک لڑکا مسلسل اسے غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ بیا نے حجاب کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ مسلسل بیا کو گھورے جا رہا تھا۔ جب ڈی جے کی نظر اس پر پڑی تو غصے کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں دوڑی، آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ اسی ٹائم بشر کو کہہ کر اسے اٹھوا لیا۔ ڈی جے اسے خود سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے بس اسے باندھنے کو کہا اور خود پہلی فرصت میں اسے سبق سکھانے پہنچا۔ اس کا ارادہ اسے دردناک سزا دینے کا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو کہا تھا اس پہ عمل بھی کیا تھا ڈی جے نے۔ اسے کہا گوارا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کی بیا کو دیکھے بھی۔ وہ جنون کی حد تک چاہتا تھا بیا کو، اب دیکھنا ہے کہ یہ جنون کس کس کو تباہ کرتا ہے یا مجبور کر دے گا بیا کو بھی خود سے محبت کرنے پہ۔ جلال آج بہت خوش تھا۔ آج وہ اپنی خودی سے ملا تھا، بے شک دور سے ہی صحیح، لیکن محبوب سامنے ہو تو اس کا دیدار ہی کافی ہوتا ہے۔ ان کے دیدار پہ جو میرا اختیار ہوتا، ان کے دیدار پہ جو میرا اختیار ہوتا، یہ روز روز ہوتا، یہ بار بار ہوتا۔ اور ویسے بھی بہت جلد اس کی خودی نے اس کے پاس ہونا تھا ہمیشہ کے لیے، اور جلال نے سوچ لیا تھا پھر وہ کبھی بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا، کسی بھی قیمت پہ نہیں۔ محبت تو بچپن سے ہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ محبت کب عشق کی شکل اختیار کر گیا پتہ ہی نہ چلا، اور اب وہ پورا ارادہ رکھتا تھا کہ کسی طرح اس کی ہوتی بھی اس سے عشق کرے، جنون کی حد تک کہ چوٹ جلال کو لگے تو درد اسے محسوس ہو۔ جلال جتنا بھی خودی کے بارے میں سوچتا اتنا ہی دل اس کی طرف ہمکتا۔ یہ ساری سوچیں اسے سرشار کرتی تھیں۔ اب وقت تھا بدلے کا، اور جلال کسی کو بھی معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، پھر چاہے غلطی اس کی عزیز جان ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں تو بات ہی دشمنی کی تھی، تو کیسے وہ اسے بخش سکتا تھا؟ انہی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے مینیجر کو کال کی۔ اگلے دن بیا اور لینا لاہور کے لیے روانہ ہو گئیں۔ وہاں پہ پہنچتے ہی دونوں نے پہلے بیا کے گھر میں اسٹے کیا۔ وہ لوگ سفر سے بہت تھک گئی تھیں تو آرام کرنے کے بعد باہر کھانا کھانے کا پلان بنایا تھا۔ سامان سارا سیٹ کرنے کے بعد جب بیا نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا تو اس میں وہی بریسلیٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ یہ تو وہی ہے جو مجھے پسند آیا تھا اس دن مال میں۔ یہ کس نے رکھا یہاں؟ غازی نے رکھا ہوگا یا مشی نے؟ آئی لو یو مشی غازی، یہ واقعی بہت پیارا ہے۔ تبھی میرا دل اداس ہو گیا تھا، لیکن یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اگر قسمت میں ہوا تو مل جائے گا، لیکن اگر نہیں ملا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہی ہوگی، اور یہ مل گیا مجھے۔ میں کیسے بھول گئی کہ یہ دونوں بن کہے ہی سمجھ جاتے ہیں مجھے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ کوئی اور بھی ہے جو بن کہے اس کی ہر بات، ہر خواہش کو پورا کرنا فرض سمجھتا ہے۔ کوئی ہے جو اسے سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، اور یہ تحفہ بھی اسی نے ہی دیا ہے، جو اپنی بیا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت وہ بریسلیٹ آرام سے سنبھال کر دراز میں رکھ دیا۔ اسی وقت علینا بھی روم میں انٹر ہوئی۔ بیا جانو، یہ لو تمہاری کافی۔ یار میں حیران ہوں تم اتنی کڑوی کافی کیسے پی لیتی ہو؟ علینا کی بات سن کر بیا مسکرانے لگی۔ یار بچپن سے مجھے کافی بہت پسند ہے۔ ماما جانی کہتی ہیں میرا ایک کزن تھا، میری اس سے بہت اٹیچمنٹ تھی، تو جو مجھے پسند تھا وہی کام کرتے تھے، اور جو ان کی پسند تھی میں وہ کرتی تھی، لیکن اب وہ کہاں ہیں مجھے نہیں پتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بھول گئی ہوں، مجھے ان کا فیس یاد نہیں ہے، لیکن باتیں یاد ہیں۔ شاید میں تب زیادہ چھوٹی تھی، اس لیے باتیں کرتے ہوئے وہ کب رونا سٹارٹ ہو گئی اسے بھی پتہ نہ چلا۔ وہ تھی ہی ایسی نرم دل، اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور الینا وہ تو بخلا جاتی تھی جب بھی بیا روتی، کیونکہ وہ اتنی جلدی خاموش نہیں ہوتی تھی اگر ایک بار رونا شروع کر دے تو۔ بیا جو رونے کا شغل فرما رہی تھی فوراً رونا بھول کر حیران اور پریشان نظروں سے الینا کو دیکھنے لگی۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور آنکھیں لال ہو گئی تھیں اور اسے اور معصوم بنا رہی تھیں۔ اس وقت الینا کو بیا بہت ہی کیوٹ لگی تھی، بہت معصوم۔ بیا لگتا ہے تمہارا ارادہ مجھے بھوکے مارنے کا ہے، چلو یار جلدی سے اب عبایا پہنو، ہم باہر کھانا کھائیں گے، پھر کل ہاسٹل کے لیے بھی تو نکلنا ہے۔
پھر دونوں نے باہر کھانا کھایا اور واپس آتے ہی نماز ادا کر کے سو گئیں۔ اب کل سے ان کی پھر سے وہی بزی روٹین ہونی تھی۔ رزم کا آج یونی میں پہلا دن تھا۔ اس کی نظریں بے چین تھی کیونکہ جس کا دیدار کرنا تھا وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی، تو ناچار اسے بھی کلاس میں جانا پڑا۔ برے سے منہ بنا کر وہ کلاس میں انٹر ہوا۔ السلام علیکم، کلاس میں آپ کا نیو کیمسٹری ٹیچر ہوں۔ کیونکہ آج میرا فرسٹ ڈے ہے تو آج کلاس کی جگہ آپ سے اپنا انٹرویو دیں گے باری باری، تو مس آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر، مائی سیلف لیلا، میں یہاں کے مشہور ڈیزائنر کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ لیلا نے بڑے ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا تھا۔ اسے وہ مغرور سا رزم بہت پسند آیا تھا اور اس کی باتوں سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ کتنی دل پھینک اور اوور کانفیڈنٹ لڑکی ہے۔ رزم کی نظر جب لیلا پر پڑی تو اسے وہ فیشن کی دکان سے کم نہ لگی تھی، جو من بھر کا میک اپ کیے خود کو کوئی ہور پڑی سمجھ رہی تھی۔ رزم بڑی باریکی سے سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ مس لیلا، پہلی بات تو یہ کہ اسٹیٹس ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ہم کیا ہیں یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ضروری نہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ غریب تو زیادہ خوددار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے دولت نہیں، عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ دولت صرف ایک ضرورت ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو تکبر اور غرور آ جاتا ہے۔ جی سر، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ لیلا نے برے دل سے رزم کی ہاں میں ہاں ملائی تھی کیونکہ اب اس کا دل آ گیا تھا رزم پہ۔ حالانکہ یہ عام بات تھی، لیکن اسے اب رزم کی نظروں میں اچھا بھی تو بننا تھا۔ باقی ساری کلاس دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ چلیں پھر سے سٹارٹ کریں، آپ سب باری باری اپنا انٹرو دیں۔ میں آئی کم ان سر؟ ابھی سب کا انٹرو چل ہی رہا تھا کہ رزم کو وہیں میٹھی سی مدھم آواز سنائی دی تو بے اختیار اس کا رخ کلاس ڈور کی طرف گیا، جہاں وہ قاتل حسینہ پنک فراک میں پنک ہی سکارف سے حجاب کیے اور ساتھ میں پنک ہی دوپٹہ لیے پھر سے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ آج وہ اسے اور اپنے دل کے قریب لگی تھی، لیکن جلد ہی اس نے اپنی فیلنگز پر قابو پا لیا اور گویا ہوا۔ مس وٹ ایور، جو بھی نام ہے آپ کو پتہ ہے کیا یہ کلاس کا ٹائم ہے؟ جو لوگ پنچول نہیں ہوتے وہ لوگ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مشی، جو کہ اپنے نیو سر کی شکل میں اس کھڑوس کو دیکھ کر حیران اور پریشان کھڑی تھی، اس کی باتوں سے اسے اور سب کی محسوس ہوئی اور صدا کی ڈراما کوئین کے آنسو ٹپ ٹپ برسنا سٹارٹ ہو گئے۔ اب بچنے کا اور تو کوئی طریقہ نہیں تھا، اور جب جلاد سامنے ہو تو یہی حربہ کام آنا تھا، اور کام کر بھی گیا تھا۔ رزم نے جب اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ کیا چیز ہے یہ لڑکی، پوری ڈراما کوئین، لیکن وہ روتی ہوئی اسے اور بھی کیوٹ لگی تھی۔ اوکے اب رونا بند کریں آپ دونوں اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں اور اپنا انٹرو دیں۔ بٹ ریممبر دیٹ آئی وانٹ پنچویلٹی، کوئی ایکسٹرا آف نہیں اور سب اسٹوڈنٹس میرے آنے سے پہلے کلاس میں موجود ہوں، اور اگر کوئی 1 منٹ بھی لیٹ ہوا، 1 منٹ کا مطلب 1 منٹ بھی، اسپیشلی مس بوتھ آف یو، صاف اشارہ مشی اور شازیہ کی طرف تھا، تو وہ کلاس میں انٹر نہیں ہوگا۔ جب تک کلاس ہوگی وہ کلاس روم کے باہر کھڑا رہے گا۔ گاٹ اٹ؟ یس سر۔ ساری کلاس نے ایک ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مشی کی کلاس لگنے کے بعد سب کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس بار کسی اسٹرکٹ ٹیچر سے پالا پڑا ہے جس نے مشی کو بھی خاموش کروا دیا ہے۔ ایک تو اس کی پرسنالٹی ہی ایسی وجیح اور روبدار تھی۔ سب کا انٹرو ہوا تو لاسٹ باری مشی کی تھی، لیکن جب اس نے انٹرو دیا تو رزم کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ پر ہی اٹکی تھی اور وہ نام تھا مسکان شجاعت افندی۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھیں، نفرت سی محسوس ہوئی تھی اسے مسکان سے بھی۔ وہ فوراً کلاس سے باہر چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا جہاں کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ ماضی، وہ پھر سے ماضی کی تلخ یادوں میں چلا گیا تھا جہاں ان کا بھی خستہ کھلتا گرانا تھا جو کسی کی دشمنی کی نظر ہو گیا تھا۔ کتنا خوش تھا وہ بھی 15 سال پہلے۔ ایک خوشحال فیملی تھی اس کی بھی، جس میں وہ ماما باپا اور ایک وہ بھی تھی اس کی بہن کومل، جو کہ اس وقت محض 16 سال کی تھی۔ عدنان جعفر اور ان کی شریک حیات ناظمہ بیگم، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے، بڑی بیٹی کومل جو کہ 16 سال کی تھی اور بیٹا رزم جو کہ 10 سال کا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی۔ وہ نظر کسی اور نے نہیں، ایس اے نے لگائی تھی۔ ان کی زندگی برباد کرتی تھی، آگ لگا دی تھی ان کی خوشیوں بھری زندگی میں۔ دوست کے پیچھے چھپا آستین کا سانپ نکلا تھا۔ وہ بڑی بے رحمی سے اس کے ماما اور بابا کا قتل کیا تھا اور اس کو یہ کہا تھا کہ وہ ڈرگز کی سمگلنگ کرتا تھا اور ان کی ہی گینگ کے آدمیوں نے قتل کر دیا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ایک دن جب اس کے بابا پریشان سے گھر آئے
تو اسے باہر کھیلنے کے لیے بھیج دیا تاکہ ناظمہ بیگم سے بات کر سکیں، لیکن رزم دروازے کی اوٹ میں چھپ کر باتیں سننے لگا۔ اسے بھی جاننا تھا کیونکہ اس کے بابا پریشان ہیں۔ بہت دنوں سے جعفری صاحب پریشان رہنے لگے تھے۔ جبکہ ناظمہ بیگم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے سچ بتا دیا کہ ایسے اسمگلنگ کے کاموں میں انوالو ہے اور اس نے بہت ہوشیاری سے یہ کام کیے ہیں۔ وہ لڑکیوں کی بھی اسمگلنگ کرتا ہے اور یہ سب مجھے آج ہی پتہ چلا ہے۔ پہلے مجھے صرف شک تھا لیکن آج سچ پتہ چل گیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ اپنے دوست کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اپنے دوست کو دھوکہ دینے کے پیچھے اس کا کیا مفاد ہے، بس یہ مجھے نہیں پتا۔ رزم یہ باتیں سن کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ اس کا فرینڈ اسے بلا رہا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہاں سے جانا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے کہ وہ کبھی اپنے ماما بابا کو نہیں دیکھ پائے گا۔ اگر پتا ہوتا تو کبھی نہ جاتا، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے ہو کے رہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک گھر کی لائٹ چلی گئی اور اندھیرے میں کچھ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی شامل تھا، ایسے ان کا باس تھا۔ یہ سب کیا ہی اس نے تھا، ماسٹر مائنڈ تھا وہ۔ باقی سب تو کٹ پتلی تھے اس کے۔ برائیوں میں ایک نام تھا اس کا جسے باقی سب انجان تھے، جن کو وہ چیٹ کر رہا تھا۔ دوستوں کی شکل میں آستین میں سام تھا وہ، اور آج وہ ایک اور فیملی کو برباد کرنے آیا تھا۔ جب تھوڑی دیر تک یو پی ایس یا جنریٹر آن نہیں ہوا تو عدنان جعفری روم سے باہر آئے کہ دیکھیں کیا پرابلم ہے۔ باہر آئے تو گھر میں گھپ اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے کسی نے ان کے سر پر کسی وزنی چیز سے وار کیا اور وہ وہیں زمین بوس ہوئے اور ان کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ آمنہ بیگم جو روم میں اس کا انتظار کر رہی تھی، چیخ سن کر فوراً باہر آئیں اور ان کو پکارنے لگیں۔ اچانک سے پورا گھر روشنی میں نہا گیا اور جو منظر ان کی آنکھوں نے دیکھا، بے ساختہ ان کی بھی چیخ نکل گئی اور وہ فوراً جعفری صاحب کی طرف بڑھیں۔ اس سے پہلے وہ ان تک پہنچتی، ایسے نے وہیں انہیں پکڑ لیا۔ کہاں چلیں بھابھی جی، ذرا ہمیں بھی تو اپنا دیدار کروا دیں، حباست سے کہتے ہوئے آمنہ کو اپنی گرفت میں لیا۔ چھوڑ دے بے غیرت انسان، ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا اے ایس نے کہ وہی راڈ اٹھایا اور ایک اور وار کیا عدنان کے سر پہ۔ ناظمہ مسلسل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ عدنان کھلی بند ہوتی آنکھوں سے ناظمہ کو دیکھ رہے تھے، جو کہ مسلسل خود کو شجاعت سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھیں لیکن کر نہیں پا رہی تھیں، اور عدنان صاحب اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی عزت کو نیلام ہوتے دیکھ رہے تھے۔ بے بسی ایسی تھی کہ ہل بھی نہیں پا رہے تھے، اور صرف شجاعت ہی نہیں، ان کے ساتھ آئے 4 آدمیوں نے بھی انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، اور جب وہ ان کے وجود میں حرکت بند ہوئی تو ان کو اور عدنان جعفری کو اسی گھر میں پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ قسمت اچھی تھی کومل کی کہ وہ اپنی فرینڈ کے گھر تھی، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ وہ جب گھر آ رہی تھی اسے کچھ لوگوں نے کڈنیپ کر لیا۔ وہ اس کا سودا کرنے والے تھے، لیکن بھلا ہو سب ملازم کا کہ اس نے اسے بچا لیا۔ لیکن قسمت خراب تھی کومل کی، وہاں سے بچ کر نکلی تو جس کی گاڑی سے ٹکرائی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایسے ہی تھا، اور تب سے اصل آزمائش سٹارٹ ہوئی تھی اس کی۔ جب تک رزم گھر پہنچا سب ختم ہو چکا تھا، سب جل کر راکھ ہو چکا تھا، اور تب سے اس کی بہن لاپتہ تھی، اور جس حالت میں وہ اسے ملی تھی وہ زندہ لاش تھی جس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ لیکن رزم نے اسے جانے نہیں دیا تھا، بچا لیا تھا۔ دنیا کے لیے وہ مر چکی تھی، اس نے اسے سب سے چھپا کے رکھا تھا، اور تب سے وہ اپنے انکل آنٹی کے ساتھ تھا جو کہ بالکل اس کے ماں باپ کی طرح تھے، اور آج وہ پھر اسی جگہ پہ کھڑا تھا۔ اس کی ساری یادیں تازہ ہو گئی تھیں، سارے زخم تازہ ہو گئے تھے، اور وہ جو اس کی محبت جس کا وہ دعوے دار تھا وہ کہیں جا سوئی تھی۔ اب صرف بدلہ تھا، انتقام تھا۔ ابھی تو پیار کی کومپل کھلی تھی، اور ابھی ہی یہ سب ہوا تھا۔ شاید اس کی زندگی میں پیار تھا ہی نہیں، وہ پہلے بھی اکیلا تھا اور آگے بھی اکیلے رہنے والا تھا۔ جلال آج کل کافی خوش رہنے لگا تھا۔ سب ملازم بھی حیران تھی کہ آخر ہو کیا گیا ہے کہ وہ انا پرست انسان جو کہ کسی کی ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی اس کا خشر کر دیتا تھا، آخر وہ اتنا خاموش کیوں ہے؟ کیا یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے؟ لیکن جو بھی تھا، سب ملازم اپنے مالک کے اسنیہ روپ سے خوش تھے اور پوری کوشش یہی کر رہے تھے کہ بلا وجہ اس مغرور بادشاہ کے سامنے نہ ہی جائیں۔ کبھی کبھی تو وہ بھی حیران ہو جاتے تھے اس مغرور بادشاہ کی فرمائشوں سے۔ کبھی وہ پائن ایپل جوس منگوانے لگتا تو کبھی املی اور کچے آم، اور حد تب ہوتی جب بیٹھ کر گول گپے کی ایک ساتھ 4 سے 5 پلیٹیں ختم کر دیتا۔ سب کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ ان کے مغرور بادشاہ کو بھی پیار ہو گیا ہے، لیکن کیا یہ پیار تھا؟ نہیں، یہ اس کا جنون بن گیا تھا۔ اس نے اپنی خودی کی ہر پسند کو اپنی پسند بنا لیا تھا۔
وہ چاہتا تھا جب وہ اس کے پاس نہیں ہے تو یہ سب کچھ کر کے اسے محسوس کرتا۔ وہ پریشان نہیں کر سکتا تھا اسے۔ وہ تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس سے اونچی آواز میں بات بھی کرے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ٹچی تھا اپنی خودی کو لے کر۔ ایک بار مذاق میں کسی نے خودی کی ڈال لے لی تھی تو پھر کیا تھا، خودی آ گئی روتے ہوئے اپنے جالی کے پاس۔ اسے روتے دیکھ کر جلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس نے اس لڑکے کو اتنا پیٹا تھا کہ حال برا کر دیا تھا۔ بس ایک ہی بات دہرا رہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری خودی کی کسی بھی چیز کو ٹچ کرنے کی، اور تمہاری وجہ سے وہ اتنا روئی ہے۔ گھر والوں نے بڑی مشکل سے جلال سے چھڑوایا تھا اس لڑکے کو۔ خودی کے بارے میں وہ بہت شدت پسند تھا۔ اب اس کی اتنی محبت، جنون کی حدوں کو چھوتی ہوئی محبت برداشت کر پائے گی خودی؟ جو بھی تھا، اب خودی کی قسمت تو جڑ چکی تھی جلال کے ساتھ، وہ بھی ابھی سے نہیں 15 سال پہلے سے، کیونکہ اس کی خودی کوئی غیر نہیں تھی، وہ اس کی منکوحہ تھی۔ جلال اور خودی کے والدین نے جلال کی جنونیت، ضد اور محبت دیکھ کر ان کا نکاح کر دیا تھا، تو محبت تو بڑھنی ہی تھی۔ بس اب جلال نے اس محبت کو کامل بنانا تھا، اپنی خودی کو واپس لا کر اپنے پاس۔ اب وقت ختم ہوا تھا، اب جدائی کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اب اگر وہ زیادہ دیر اپنی خودی سے دور رہا تو ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، ایسا ماننا تھا جلال کا۔ وہ روح سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی اسے، اور ہوتی بھی کیوں نہ، وہ اپنے آپ کو سب کی نظروں سے چھپا کر رکھتی تھی، حفاظت کرتی تھی اپنی۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو باتی ہے، لیکن کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ اس پہ صرف جلال کا حق ہے، صرف جلال کا، اور اب وہ اس کی ناراضگی بھی برداشت کر لے گا، لیکن اپنے آپ سے دور نہیں جانے دے گا، کبھی بھی نہیں۔ بیا آج کل بہت بیزی رہنے لگی تھی۔ ان کے مڈ سٹارٹس ہو گئے تھے اور کلینیکل ڈیوٹیز کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ گھر میں بھی بات ہو سکے۔ ایگزامز کی وجہ سے وہ اور الینا بیا کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے کہ آرام سے تیاری کر سکے پیپرز کی۔ لیکن اس دوران ایک اور پریشانی کھائی جا رہی تھی بیا کو، اور وہ تھا ڈی جے۔ اسے ایک رانگ نمبر سے مسلسل کالز اور میسیجز ریسیو ہو رہے تھے۔ اگر بات نہ کرتی تو دھمکی ایک ہی ہوتی، میں ملنے آ جاؤں گا، اور بیا صدا کی بھولی اور معصوم باتوں میں آ جاتی۔ لیکن جب تک کال چلتی بیا کوئی بات نہ کرتی، بس خاموش رہتی، اور وہ بھی کوئی پاگل تھا جو صرف اس کی خاموشی کو محسوس کرتا، بات وہ بھی کم ہی کرتا۔ بیا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، لیکن اچھی بات کہ اس نے کبھی بھی کسی پک یا ملنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بس کال کرتا اور خاموشی کو محسوس کرتا۔ بیا نے تو نمبر بھی چینج کر لیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے اسے بیا کی ہر بات، ہر حرکت کا پتہ ہوتا تھا، اور نمبر بھی کوئی عام نمبر نہیں تھا، گوگل سے کال آتی تھی۔ لیکن جب سے ایگزام سٹارٹ ہوئے تھے کوئی کال وغیرہ نہیں آئی تھی، وہ بھی ریلیکس ہو کر ایگزام سے فری ہوئی تھی، اور آج الینا کے ساتھ باہر کھانا کھانے آئی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران اسے مسلسل محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے، لیکن جب بھی وہ اپنے چاروں طرف نظریں گھماتی تو کوئی بھی نظر نہ آتا۔ تو اس نے بھی اپنا وہم سمجھ کر اپنی سوچ کو جھٹکا تھا اور کھانا کھا کر آرام سے واپس فلیٹ میں آ گئی تھی، اور اب کچھ دن یہی رہنے کا ارادہ تھا تاکہ کچھ دن آرام کرے اور انجوائے کرے، اور یہ آئیڈیا الینا کا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ابھی بیا لیٹی ہی تھی کہ اس کے فون پر کال آنا شروع ہو گئی۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا فون اٹھانے کو، فون بج بج کر بند ہو گیا تو سکھ کا سانس لیا، لیکن ابھی کال بند ہی ہوئی تھی کہ پھر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ ناچار بیا کو فون اٹھانا ہی پڑا۔ فون اٹھاتے ہی پہلے سلامتی بھیجی گئی تھی، السلام علیکم، کیسی ہے میری جان، پیپرز کیسے ہوئے؟ مجھے یقین ہے بہت اچھے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام، اٹک اٹک کر سلام کا جواب دیا تھا بیا نے۔ دیکھیے آپ مجھے کیوں کال کرتے ہیں؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کو پریشان کیا جائے، ایسا میری ماما کہتی ہیں۔ میری جان یہ تم ہی ہو جسے میں فون کرتا ہوں، ورنہ ایک دنیا ترستی ہے ڈی جے سے بات کرنے کو۔ میں تو حیران ہوں میں کیسے اتنی باتیں کر لیتا ہوں تم سے۔ اچھی بات تو بالکل نہیں ہے کسی کو پریشان کرنا، لیکن تم کسی نہیں ہو، تم میری ہو، صرف میری۔ اب چلو ایسی باتیں تو نہ کرو، اتنے دنوں بعد کال کی ہے میں نے، تھوڑی پیار کی باتیں ہی کر لو۔ شوخی سے خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ دیکھیں آپ مجھے پریشان نہ کریں، میں اللہ سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تنگ میں کر رہا ہوں تو شکایت بھی مجھ سے ہی کرو نا۔ ہاں اگر مجھے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ لو، ویسے اگر نہ بھی مانگو تو بھی میں صرف تمہارا اور تم صرف میری ہو۔ آخر میں لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا، جیسے پورا یقین ہو کہ تم میری ہو اور کوئی جدا نہیں کر سکتا تمہیں مجھ سے۔
اگر کوئی بھی بیچ میں آیا تو اپنے انجام کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ دیکھیں یہ غلط ہے، ہم ایسے باتیں نہیں کر سکتے، آپ پلیز مجھے تنگ نہ کریں۔ بیا تو روحانسی ہوئی ہو گئی تھی۔ مطلب کوئی بات سننی ہی نہیں ہے، بس ایک ہی بات کرتا ہے، بات کرو بات کرو۔ میں کیوں کروں بات؟ دیکھیں مسٹر، بہت ہوا، اب اگر مجھے کال کیا پریشان کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کب سے پیار سے سمجھا رہی ہوں، آپ ہیں کہ بات ہی نہیں سن رہے۔ چلیں اب رکھیں فون اور دوبارہ نہ تنگ کریے گا۔ بیا نے پوری ہمت لگا کر کیسے یہ الفاظ ادا کیے تھے اسے پتا تھا، وہ تو کبھی بھی کسی اونچی آواز میں بات تک نہ کرتی تھی، لیکن ڈی جے کی باتوں سے وہ ضد جا چکی تھی۔ ہمارے محبوب کی تو ہر ادا ہی نرالی ہے۔ اسے بیا کا اپنے سادہ سے بات کرنا بہت اچھا لگا تھا کہ وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو، اس سے محبت کرے، اس پر غصہ کرے اور تنگ بھی اسے ہی کرے۔ جو حکم میرے آقا اب نہیں کرتا پریشان۔ اس کی شوخ رگ پھڑپڑا گئی تھی، لیکن یہ کال نہ کرنے والی بات کچھ جمی نہیں۔ اگر کال نہ کی تو پھر میں ملنے آ جاؤں گا، جو تم افورڈ نہیں کر پاؤ گی۔ اتنا کہا تھا کہ بیا نے کھٹاک سے فون رکھ دیا تھا۔ یہ کتنے بدتمیز انسان ہے، میں کب سے سمجھا رہی ہوں اور یہ توبہ ہے۔ یا اللہ پلیز مجھے بچا لیں، پتہ نہیں کیوں یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں نے تو کبھی حجاب بھی نہیں اتارا تو انہوں نے مجھے کہاں دیکھ لیا۔ وہ تو ڈر اور خوف سے مسلسل کانپنا شروع ہو گئی تھی، کہیں وہ مجھ پہ نظر تو نہیں رکھ رہے۔ اپنے آس پاس نظر دوڑا کر فوراً سے اپنے کمبل میں گھس گئی اور درود شریف کے ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ کافی دیر بعد کارآمد ہوئی تھی، اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی، دنیا اور مافیا سے بے خبر۔ جیسے ہی بیا نے فون رکھا، ڈی جے نے اسی فون کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ اس وقت وہ ایک نرم دل انسان بنا ہوا تھا، اس کے اندر کا درندہ کہیں جا سویا تھا، اور یہ سب صرف اسی وقت ہوتا تھا۔ اس کا معمول بن گیا تھا بیا سے بات کرنا۔ یہ اسے ہی پتا تھا کہ کیسے اس نے اتنے دن کنٹرول کیا ہے خود پہ اور بات نہیں کی بیا سے، کیونکہ بیا کے ایگزامز چل رہے تھے اور اسے پتا تھا جب بھی وہ کال کرتا وہ ڈسٹرب ہو جاتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال کرتا تھا۔ آج اتنے دنوں بعد بات کر کے ایک سکون کی لہر سرایت کر رہی تھی اس کے پورے جسم میں۔ تجھ کو یقین آئے نہ آئے یہ اور بات ہے، تجھ کو یقین آئے نہ آئے یہ اور بات ہے، میں تجھ سے دور رہ کر بھی تیرے ہی پاس ہوں۔ ابھی تو تم دور ہو تو برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن جب پاس ہوگی تو کیسے برداشت کرو گی میری شدتوں کو۔ خود کلامی کی گئی تھی، اور ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے انابی لبوں کا احاطہ کیا تھا، ورنہ وہ جتنا شفاف تھا لوگوں کی روح کام جاتی تھی اس کا نام سن کر، کیونکہ آج تک کسی نے بھی اسے دیکھا نہیں تھا، بس ایک نام تھا ڈی جے۔ وہ جب بھی کسی کے سامنے آتا تھا بلیک ہوڈی میں آیا تھا تو کوئی اس کی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کوئی گینگسٹر نہیں تھا، وہ غریبوں کا مسیحا تھا اور جرم کرنے والوں کو عبرت کا نشان بناتا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈی جے کے راستے میں آئے۔ آج پھر جلال اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا تھا اپنی خودی سے ملنے۔ وہ شاید اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ آئی تھی اور کھلکھلا کر بات کر رہی تھی، اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ بے اختیار جلال کے دل نے بھی خواہش کی تھی کہ وہ جلال کے لیے بھی مسکرائے، اس سے بھی ایسے ہی بات کرے، لیکن وہ تو بے خبر تھی سب سے، بس اپنی ہی دنیا میں رہنے والی۔ اس کی فرینڈ بھی ایک ہی تھی، ہمیشہ ہی اس کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ شاید ڈر تھا کہ کہیں کھو نہ جائے اس درندوں سے بڑی دنیا میں۔ خودی نے اپنے آپ کو ایک ہول میں بند کر کے رکھ لیا تھا، اور اس ہول سے اب جلال نے ہی اپنی حدیبیہ کو نکالنا تھا۔ وہ خوش تھی، اس کی حدیبیہ اس کے سامنے تھی، پاس تھی، بس چھونے سے ڈر رہا تھا کہیں دور نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس بس اب یہی ایک وجہ تھی جینے کی۔ جب اسے خوش دیکھتا تو خود بھی مسکرانے لگتا، اس کا دل جی اٹھتا تھا اس کی حدیبیہ، اس کی خودی کی آواز سن کر ہی۔ وہ جانا چاہتا تھا اس کے پاس، اسے چھونا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید ابھی بھی تھوڑا اور انتظار کرنا تھا صحیح وقت کا، اور وہ وقت جلد آنے والا تھا۔ کیا واقعی وہ وقت آنے والا تھا، یا یہ محض ایک سوچ تھی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے رزم روز کلاس میں آتا، لیکچر دیتا اور چلا جاتا، ذرا سی بات پہ ڈانٹ دیتا صرف اور صرف مشی کو۔ ایسا مشی نے فیل کیا تھا، وہ تو غصے سے پاگل ہو جاتی تھی، اور رزم کو بھی مزہ آتا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ رزم سب چیزوں کو سائڈ پہ کر کر ابھی صرف اور صرف اپنے ملک کے غداروں کو پکڑنا چاہتا تھا، جو کہ معصوم کلیوں کو مسل رہے تھے، اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اس وقت رزم کا صرف ایک ہی موٹیو تھا، اس گینگ کو پکڑنا، اور اسی وجہ سے وہ لیلا کے قریب رہنے لگا تھا۔
دل تو اس کا بالکل بھی نہیں کرتا تھا، لیکن فرض پہلے تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ لیلا اور اس کے گروپ پر رزم کی کڑی نظر تھی اور اسے اب اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور بہت جلد وہ اس گروپ کو جیل کی ہوا کھلانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور آج تک ایسا کوئی کیس نہیں تھا جسے رزم نے پورا نہ کیا ہو۔ وہ اللہ کا نام لے کر اپنے ملک کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا تھا، اور دوسری طرف پتہ نہیں کیوں لیکن مشی کو وہ مغرور ٹیچر اچھا لگنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ لیکچر کے دوران رزم کو دیکھنے میں اتنا محو ہوتی کہ کب کلاس ختم ہوئی اسے کچھ پتہ نہ چلتا، اور یہ بات رزم نے بھی نوٹ کی تھی، لیکن وہ اگنور کر رہا تھا کیونکہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اسے بدلہ لینا تھا اور وہ کسی کو بھی معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لیکن مشی تو اس سب سے انجان تھی، اسے کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی کیا نیا موڑ لینے والی ہے۔ وہ تو اپنی مستیوں میں مگن تھی۔ مانا کہ اسے رزم اچھا لگنے لگا تھا، لیکن اچھا لگتا الگ اور بدلہ لینا الگ بات تھی، اور جب جب اسے ڈانٹ پڑتی وہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتی اور رزم اس کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہ ہونے دیتا اور وہ دل محسوس کر کے رہ جاتی۔ اب اسے کیا پتا تھا جس کے سامنے وہ بچوں والی ٹرکس استعمال کر رہی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ASP رزم جعفری ہے، جسے الو بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا کہ مشی کو لگ رہا تھا، اور اب وہ کچھ نیا کرنے کا سوچ ہی رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور آنکھوں میں ایک شیطانی چمک لیے مسکراتے ہوئے وہ اپنے پلان پہ عمل کرنے کا سوچنے لگی۔ اور یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا مشی دی گریٹ کے لیے۔ واہ مشی، یو آر سو جینیس۔ خود ہی اپنی پیٹھ تھپ تھپا کر خود کو داد دی اور کل رزم کے ساتھ ہونے والے سین کا سوچ کر ہنسنے لگی۔ اگلے دن رزم کلاس میں انٹر ہوا، پوری کلاس پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کی نظر بھٹک کر اسی ظالم حسینہ پر گئی جسے نہ دیکھنے کا وہ روز خود سے عہد کرتا، لیکن اس کے سامنے آتے ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا اور بس ایک جھلک دیکھ کر اپنے پیاسے دل کو سکون پہنچاتا۔ فوراً سے اس نے انہی نظروں کا زاویہ بدلا، لیکن آج مشی کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی جسے دیکھ کر وہ حیران تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے کارنامے سے انجان، اپنی عادت کے مطابق اس نے بورڈ مارکر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور لیکچر سٹارٹ کر دیا، اور جب لکھنے لگا تو یہ کیا مارکر اس کے ہاتھ سے الگ ہونے سے انکاری تھا، اور جب اس کی نظر مشی پر پڑی تو سارا معاملہ سمجھ آ گیا اور مشی کا پورا چہرہ لال ہو رہا تھا ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں۔ جب برداشت نہ ہوا تو ایک دم سے وہ ہنسی پر اس کے ساتھ ہی پوری کلاس میں بھی کہہ کے گونج اٹھے۔ رزم مسلسل مارکر کو الگ کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا اور وہاں سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر رزم کلاس سے ہی باہر چلا گیا۔ آج کے کارنامے کے بعد مشی کی روح کو بھی سکون مل گیا تھا۔ وہ خوشی خوشی کہرائی، کھانا کھایا اور آرام سے سو گئی۔ کیونکہ کل اتوار تھا تو مشی میڈم نے لمبی تان کر سونا تھا اور وہ تھی ہی صداب کی نیند کی دیوانی۔ آرام سے لمبی تان کر سو گئی۔ اگلی صبح نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر سے سو گئی۔ اب مشی میڈم نے دوپہر میں ہی اٹھنا تھا تو دوبارہ سے سو گئی۔ مشی کے سونے کے گھنٹہ بعد ہی ایک سایہ نمودار ہوا تھا اس کے روم میں، اور جو کام کرنے آیا تھا وہ کرنے لگا۔ مشی تو اتنی بے خبر سو رہی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد جب اس کا پورا کام ہو گیا تو وہ سایہ ایک نظر مشی کو دیکھ کر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے دبے پاؤں روم سے باہر چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے بھی پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ بھولا تھا۔ شجاعت صاحب فتح پور گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی خاندانی حویلی تھی اور گاؤں کے جو بھی فیصلے ہوتے تھے اس کی پنچایت بیٹھتی تھی اور فیصلہ شجاعت افندی ہی کرتے تھے۔ سب ان کا کہا کبھی نہیں ٹالتے تھے، وجہ عزت سے زیادہ ڈر اور خوف تھا جو سب کو ہوتا تھا شجاعت افندی سے۔ دیکھنے میں وہ ایک نرم دل اور خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ ایک جابر اور نہایت ہی ظالم قسم کے انسان تھے، لیکن ان کے بچے اپنے بابا کے اس سائڈ سے ناواقف تھے۔ وہ لوگ زیادہ گاؤں میں آنا ناپسند ہی کرتے تھے کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی یہاں کا ماحول بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ بچپن میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب سے وہ لوگ لاہور شفٹ ہوئے تھے اس کے بعد سے فتح پور کے حالات اور خراب ہو گئے تھے۔ اب وہ پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہا تھا۔ پہلے سب پیار محبت سے رہتے تھے، اتفاق اور صلح سے سارے فیصلے ہوتے تھے کیونکہ وہ سلطان کا دور تھا۔ وہ نہایت ہی نرم دل انسان تھے، لیکن جہاں ناانصافی ہوتی ان کا دوسرا رخ سامنے آتا تھا۔ وہ اصول کے پکے انسان تھے، ایک بار اگر زبان دے دی تو مرتے دم تک اسے پھرتے نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا
ساری اہمیت زبان کی ہی ہوتی ہے، اور وہ مرد نہیں جو ایک بار زبان دیکھ کر اس سے پلٹ جائے۔ سب لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور یہ سب ان کی محبت ہی تھی کہ پچھلے 30 سالوں سے سلطان خاندان کے ہی وارث وہاں کے سردار بنتے آئے تھے۔ وہاں بھی باقاعدہ ووٹنگ ہوتی اور بغیر کسی جھول کے ہمیشہ ان کا ہی سکہ چلتا آیا تھا۔ لیکن 15 سال پہلے ایک حادثے میں ان کا پورا خاندان خالق حقیقی سے جا ملا۔ سب نے اسے ایک حادثہ ہی گردانا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اے جے، لوگ کہتے تھے کہ ان کی بی جان جو کہ اس دن حویلی میں ہی تھی، اس کے پاس ایک شیر خوار بچی تھی جو کہ اس وقت محض 1 سال کی تھی، لیکن اس حادثے کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ تھوڑا سا تو سب نے بہت تلاش کیا ان کو، لیکن جب ناکام ہوئے تو چھوڑ دیا، اور تب سے شجاعت افندی نے گدی سنبھال لی۔ وہ تو غزائل کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی گدی کو سنبھال لے، لیکن غزائل نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی سب میں۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور گاؤں کے لوگ ان پڑھ ہیں، وہ لوگ بس عزت کی خاطر قتل غارت کر سکتے ہیں، اور اگر یہی بات لڑکے کہیں آئے تو ساری سزائیں معاف کر دی جاتی تھیں۔ کیا لڑکی ہونا گناہ ہے؟ لیکن گاؤں میں سب نے اس چیز کو گناہ ہی بنا دیا تھا۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، اور یہ پھول بھی ان کے گھر ہی کھلتے ہیں جو ان کی حفاظت کر سکے۔ اسی نظریے کو دیکھتے ہوئے آمنہ بیگم نے ضد کی تھی کہ وہ شہر میں رہنا چاہتی ہیں، اور شجاعت صاحب کو بھی یہ سب صحیح لگا تھا۔ وہ جیسے مرضی دوسرے لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن اپنے تینوں بچوں میں ان کی جان تھی، اور ان کی وجہ سے ہی ان کے اور آمنہ بیگم کے درمیان سب صحیح ہوا تھا۔ ان کو بہت محبت تھی بیا سے، اور نشی میں تو سب کی جان بستی تھی۔ وہ اور غازی گھر کی رونق تھے۔ بیا اور علینا فلیٹ میں ہی تھیں ابھی تک۔ آج انہوں نے واپس جانا تھا ہاسٹل، لیکن اچانک سے علینا کے گھر سے کال آ گئی اور اسے گھر جانا پڑا۔ اب بیا اکیلی رہ گئی تھی، تو اس نے سوچا کیوں نہ وہ خود ہی ہاسٹل چلی جائے، اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہ بھی ہاسٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ لیکن راستے میں ٹریفک ہونے کی وجہ سے اسے اور دیر ہو گئی۔ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور ٹریفک ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر ڈرائیور نے بیا سے کہا، میڈم پتہ نہیں کیوں آج اتنا ٹریفک ہے، اگر آپ کہیں تو میں جا کر معلوم کر رہا ہوں، کیونکہ ڈرائیور کو بھی پتہ تھا کہ ان کی بیبی بہت کمزور دل کی مالک ہے۔ یہ نہ ہو وہ جائے اور یہاں بیا کی حالت خراب ہو جائے۔ بیا جو پہلے ہی ڈر رہی تھی اور گھبرا گئی ڈرائیور کی بات سن کر، لیکن اگر منع کر دیتی تو پتہ نہیں اور کتنا ٹائم یہاں لگ جاتا، اس لیے حامی بھر لی، لیکن جلدی آنے کی تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ ٹھیک ہے ڈرائیور انکل، لیکن انکل آپ جلدی آئیے گا۔ ٹھیک ہے بی بی جی، میں بس ابھی آتا ہوں، لیکن آپ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہیے گا، باہر مت آئیے گا۔ ڈرائیور کو گئے 5 منٹ ہو گئے تھے، اب تو بیا کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر رونا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر آ گئی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی، اور اس دوران مسلسل وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ گاڑی میں نہیں بلکہ باہر کھڑی ہے۔ رونے سے مسلسل وہ کانپ رہی تھی، اور دور کچھ لڑکے اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں کوئی آیا تھا اس کے سامنے، اور وہ جو رونے کا شغل فرما رہی تھی کسی جانی پہچانی کلون کی خوشبو کو محسوس کر کے بنا کچھ سوچے سمجھے اس انسان کے گلے لگ گئی اور اپنی گرفت مضبوط کر دی اس پر، اور زیادہ رونے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، یہ یہاں سب ہنس رہے تھے۔ اٹک کر اپنے لفظ ادا کیے اور وہیں اس کے بازوؤں کے حلقے میں ہوش و ہٹ سے بیگانہ ہو گئی، اور اس نے بہت آرام سے اسے اپنے کثرتی بازوؤں میں بھرا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس دوران 1 منٹ کے لیے بھی اس کی نظر بیا کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی، حالانکہ بیا کا چہرہ نقاب میں قید تھا اور خوبصورت آنکھوں کی جالر اس وقت گھری ہوئی تھی۔ زیادہ رونے کی وجہ سے اس کا نقاب گیلا ہو کر اس کے چہرے کے نقوش کو واضح کر رہا تھا۔ وہ مکمل حسن کی دیوی، صاف شفاف رنگت، بالکل کسی حور کی طرح۔ اس نے آرام سے اسے لا کر گاڑی کی سیٹ پر لٹا دیا اور خود کسی کو کال ملائی۔ کال سے فارغ ہو کر خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو زن سے بکا لے گیا۔ پورے راستے وقفے سے وہ پیچھے اپنی متاع جان کو دیکھ رہا تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو سے وہ بیا کو اسی کے فلیٹ میں لے کر آ گیا اور بہت آرام سے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا نقاب کھولنے لگا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا تھا وہ تو اسے دیکھ کر محبوط ہی رہ گیا تھا، وہ تو کھو گیا تھا۔ اتنا مکمل حسن، اوپر سے رونے کی وجہ سے آنکھیں اور ناک سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی بیا سے اتنے قریب سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے محسوس کر رہا تھا۔ یہ احساس ہی خوشگوار تھا کہ اس کی بیا اس کے پاس ہے، اور وہی
وہ ہمیشہ بیا کے آس پاس ہی تھا، بالکل اس کے سائے کی طرح۔ اس کی ہر حرکت پر اس کی نظر تھی، لیکن دور سے۔ وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بس نظر رکھتا تھا اس پر۔ لیکن اب جب وہ تھوڑی میچور ہو گئی تھی اور ڈی جے کو بھی اس سے دور رہنا محال ہو گیا تھا، اس لیے کالز کر کے اپنے بے سکون دل کو قرار دیتا تھا۔ وہ اس کے جسم کی روح اور دل کا قرار بن گئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔